अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। आज की स्टोरी हमारे साथ हमारे न्यू स्टोरी सेंडर मोहम्मद इस्लाम ने भेजी है, जो कि इंडिया लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है और वो जद्दा में रहते हैं। मोहम्मद इस्लाम ने हमें बताया कि उनके गांव में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जाने से डरते हैं और आज भी उस जगह से लोग जाने पर बहुत सारा डरते हैं। उनके गांव में एक जामुन का दरख्त है और उस जामुन के दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा है, जो कि अक्सर लोगों को उस जामुन के दरख्त के ऊपर नज़र भी आती है और कई लोगों को दरख्त के नीचे भी नज़र आती है और अक्सर लोग उसको देखकर बेहोश हो जाते हैं। वो बहुत खौफनाक है और उसकी इतनी दहशत है कि लोग उस तरफ से गुज़रते भी नहीं हैं। मोहम्मद इस्लाम बताते हैं कि उनके फ्रेंड की कज़न एक दफ़ा उस जामुन के दरख्त के पास से गुज़र रही थी और जैसे ही वो वहाँ से गुज़र के घर आई तो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। कभी अपने बाल नोच रही थी, कभी अपने साथ कैसी हरकतें कर रही थी और कभी घर से भागने लग जाती थी बाहर। सब बहुत परेशान हुए कि आखिर इसको क्या हो गया है। और उसने बताया जब वो होश में आई कि उसको जामुन के दरख्त पे वही चुड़ैल नज़र आई है और उस चुड़ैल का उसके ऊपर बसेरा हो चुका था। उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इसको किसी आमिल के पास लेकर जाएं, ये तो चुड़ैल इसके ऊपर आशिक हो चुकी है या इसके पीछे पड़ चुकी है। तो ऐसे होने लगा कि जो उनके घर में उस लड़की के कपड़े थे वो गायब होने शुरू हो गए। सब बहुत परेशान थे कि आखिर उस लड़की के कपड़े कहाँ जाते हैं और पता लगने पर यह देखा गया कि उसी जामुन के दरख्त के ऊपर उस लड़की के कपड़े लटके हुए थे। उसके बाद सबको यकीन हो गया कि ये लड़की बिल्कुल सच कहती है, इसके ऊपर उस चुड़ैल का बसेरा हो चुका है। फिर मोहम्मद इस्लाम के उस फ्रेंड के कज़न को एक आमिल साहब के पास लेकर जाया गया और आमिल साहब ने उसके ऊपर कुछ झाड़ू फूंक वगैरह किया तो वो चुड़ैल हाजिर हो गई और उसने कहा कि ये जामुन के दरख्त के नीचे से जामुन इकट्ठे कर रही थी और उस टाइम से मैं इसके साथ हूँ। लेकिन वो जो आमिल बाबा थे उन्होंने उसके ऊपर कुछ ऐसा दम दरूद किया, कोई भूख मारी कि वो उसकी जान छोड़ गई। लेकिन मोहम्मद इस्लाम बताते हैं कि आज भी वो चुड़ैल उस दरख्त के ऊपर मौजूद है और अक्सर लोगों को वो नज़र आती है। वो बहुत खौफनाक है। थैंक यू मोहम्मद इस्लाम, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, हमें आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी और अगर आप इसी तरह हमारे साथ पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे रेगुलर सेंडर वकास अहमद ने शेयर की है। वकास बताते हैं कि उनके उधर यूके में एक फ्रेंड थी जिसकी ये स्टोरी है और वो बताती है कि उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा शक्की और बुरे टाइप के इंसान थे। वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारते थे, इतना मारते थे कि वो कई दिन बेहोश रहती थी और उसके बाद वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते थे, बच्चों को भी मारते थे। वो औरत अपने उस खामिद से बहुत ज़्यादा तंग थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो जो उसका खामिद है वो किसी काम के सिलसिले में उसने शहर से बाहर जाना था और इसी रूटीन में उसने अपनी बीवी और बच्चों को घर में बंद किया और ख़ुद वो चला गया। जो उसकी बीवी थी उसने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया और वो अपने बच्चों को लेकर उस घर के दरवाज़ों को तोड़ के वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई और वहाँ से चली गई। इतनी दूर चली गई इन 2 दिनों में कि ढूंढने से भी शायद उसके खामद को वो ना मिले। वो कहती हैं कि वकास बताते हैं उन्होंने उनको बताया कि जब हम वहाँ से दूर भाग गए, हम किसी जगह पर, जिस जगह पे हमने पनाह ली वहाँ पे एक बेसमेंट बना हुआ था जहाँ पे हमने रहना शुरू कर दिया। उस बेसमेंट के 3 से 4 कमरे थे जिसमें हम रहते थे। एक दिन रात के टाइम हम लोग सोए हुए थे तो अचानक से मुझे दूसरे रूम से बच्चों की खेलने की आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो वहाँ 3 से 4 बच्चे खेल रहे थे। मैं डर गई और वापस आ गई। मैंने सोचा अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो लोग मुझे इधर से निकाल देंगे और
مجھے پھر دوبارہ کہیں ادھر واپس نہ جانا پڑے، بہتر ہے کہ میں خاموش رہوں، اور خاموشی میں ہی بہتری ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن کچھ دن کے بعد وہ بچے ان کے سامنے آ کر کھیلنے شروع ہو گئے۔ وہ جنات کے بچے تھے، اور وہ اب اس کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنے لگے۔ ان کی آپس میں اتنی دوستی ہو گئی کہ وہ ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، وہ جو چاہتے تھے وہ ان کو دیتے تھے۔ لیکن یہ بات وہ کہتی ہیں کہ جہاں وہ رہتی تھی ادھر کسی کو پتہ لگ گئی۔ وہ جو جن کے بچے تھے وہ اس عورت کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب بہتر ہے کہ آپ اس جگہ کو لیو کرتے ہیں، کیونکہ باقی لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کئی بار ہم آپ کو فائدہ دے چکے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میں ادھر سے چلی جاؤں گی تو وہ جو میرا خامد ہے وہ مجھے پھر پکڑ لے گا اور وہ مجھے بہت مارے گا، شاید اس دفعہ وہ مجھے جان سے ہی مار دے، میں کہاں جاؤں گی؟ جن پہ وہ جو جن تھے انہوں نے بتایا جن کے بچوں نے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح ایک عورت آپ کے پاس آئے گی اور وہ آپ کو ایسی محفوظ جگہ پہ لے کے جائے گی کہ آپ کا شوہر کبھی چاہ کر بھی آپ کو ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ ایسا ہی ہوا، اور وہ جو صبح کے ٹائم ان کے دروازے پہ کسی نے دستک دی، جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس نے اپنے چہرے کو بہت اچھے سے ڈھانپا ہوا تھا، اور اس نے اشارے سے ان سے کہا کہ اپنے سارے سامان کو کلیکٹ کرو اور میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے اپنے سارے سامان کو کلیکٹ کیا، اور کلیکٹ کرنے کے بعد جدھر وہ عورت ان کو لے کر گئی وہ ادھر چلے گئے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو لیڈیز تھی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کو انہوں نے ڈھیر سارے پیسے بھی دیے اور کہا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ایک دفعہ میرا نام لینا، اور میرا نام لینے کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر کے باہر ملوں گی، اور تمہاری کوئی بھی مشکل ہوگی میں اس کو ضرور حل کروں گی۔ یہ سٹوری وقاص احمد نے ہم سے شیئر کی۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ لسنرز، بالکل یہ سچ ہے کہ مددگار جنات ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جنات برے ہی ہوں، جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، جنات بہت ہیلپ بھی کرتے ہیں لوگوں کی، جن کو تنگ نہ کیا جائے وہ بالکل بھی آپ کو تنگ نہیں کرتے، ضروری نہیں ہے کہ سبھی تنگ کرنے والے ہوں۔ اب بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ بھی سٹوری وقاص احمد نے ہم سے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ جب وہ پاکستان کشمیر میں رہتے تھے تو ادھر ان کے فادر کے ایک فرینڈ نے ان کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی۔ ان کے فادر کی جو فرینڈ تھے وہ جب چھوٹے ہوتے ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، یہ وہاں کی سٹوری ہے اور بالکل سچ ہے یہ۔ وقاص کہتے ہیں کہ انکل نے ہمیں بتایا کہ جس مدرسے میں میں پڑھتا تھا اس مدرسے میں ان استاد جی کے ساتھ کچھ عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ مدرسہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ ایک دن دوپہر میں استاد جی ہم سب بچوں کو سبق دینے کے بعد اٹھے اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باہر دھوپ میں چہل قدمی کریں، ویسے ہی ان کا دل چاہ رہا تھا ایسے کرنے کو۔ انہوں نے جا کر دھوپ میں چہل قدمی کرنی شروع کر دی۔ مدرسہ بہت بڑا تھا، وہ گھومتے گھومتے آگے کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ آگے کی طرف گئے تو استاد جی کو دو بہت خوبصورت باریش داڑھی والے بزرگ ملے، ان کے چہرے پہ بہت نور تھا۔ انہوں نے استاد جی سے کہا کہ ہم آپ سے ہی ملنے کے لیے آ رہے تھے، بہتر ہے کہ آپ ہمیں ادھر مل گئے۔ استاد جی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں آپ کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور بچوں کو قرآن پاک پڑھانا بہت اچھا لگتا ہے، ہم بھی اپنے 2 بچوں کو آپ کے پاس پڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کل لے کر آئیں گے اور آپ ان کو پڑھانا۔ استاد جی نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو بالکل پڑھاؤں گا، آپ ان کو لے آنا۔ جب وہ اگلے دن نیکسٹ ڈے وہ ان 2 بچوں کو لے آئے ان کے پاس تو وہ بچے ادھر پڑھنے لگے اور سارے کام کاج میں استاد جی کا اور باقی بچے جو مدرسے کے تھے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ بچے اتنے لائق تھے کہ ان کو ایک دفعہ کچھ بھی پڑھایا جاتا تھا تو ان کو فوراً یاد ہو جاتا تھا۔ استاد جی کہتے تھے کہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا میرے پاس، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ بچے مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی ہمیں اجازت دیجیے، ہم نے وضو کے لیے جانا ہے۔ تو ان دنوں میں اکثر کئی دفعہ میں حیران ہوتا تھا کہ وہ جو 2 بزرگ تھے وہ مجھے اکثر اسی مدرسے کے صحن احاطے میں ملتے تھے۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ میں نے کبھی بھی ان کو باہر سے آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں اس چیز کو درگزر کر دیتا تھا، شاید یہ میرا وہم ہو۔ جب ان بچوں نے مجھ سے اجازت لی کہ استاد جی ہم وضو کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت چاہیے، تو استاد جی نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ اور وضو کرو۔ جیسے ہی وہ بچے وضو کے لیے گئے تو ان کو
کہ کافی دیر ہو گئی. استاد جی کو پہلے بھی ان کو اس چیز پہ شک تھا کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ باقی بچوں سے بہت ہٹ کے ہیں اور ان کی باقی بچوں جیسی روٹین نہیں ہے. پھر اس کے بعد استاد جی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آخر انہوں نے اتنی دیر کیوں لگائی ہے, یہ کیوں نہیں آ رہے. جیسے استاد جی مدرسے کے واش روم میں ان کے پیچھے گئے تو وہ منظر دیکھ کے استاد جی دنگ رہ گئے. استاد جی نے دیکھا کہ وہ جو دونوں لڑکے تھے ان کے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ حد سے زیادہ لمبے تھے اور وہ وضو کر رہے تھے. استاد جی نے جب یہ دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میری جان نہیں نکلی, میں نے جو ان کا منظر دیکھا میں وہیں خاموش ہوا اور واپس آ گیا. جیسے ہی میں واپس آیا میں نے ان بچوں پہ اور باقی مدرسے کے بچوں پہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا. اگلے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا. وہ کچھ اس طرح کہ جیسے ہی میں اسی لان میں اس صحن میں مدرسے کے احاطے میں چہل قدمی کے لیے گیا تو وہی دو نورانی چہرے والے بزرگ شخصیت میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ آپ ہمارے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں. کل رات آپ نے کچھ ایسا دیکھ لیا جو کہ آپ کے اب برداشت کرنے سے باہر ہے, لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دو بچے ہیں یہ جنات کے بچے ہیں اور ہم اسی مدرسے میں مقیم ہیں. ہمیں بہت پسند تھا جیسے آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں ہمارے بچے بھی ویسے ہی قرآن پاک پڑھیں. یہ بچے آپ کو بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں دیں گے. آپ ان کو بلا جھجک پڑھائیں اور ان کو قرآن پاک حفظ کرا دیں اور ہمارے نسل میں سے باقی بھی جو بچے ہوں گے وہ آپ کے پاس ضرور آ کر پڑھیں گے. استاد جی کہتے ہیں مدرسے کے ان دنوں میں ان کو ان بزرگ ہستیوں کی طرف سے بہت سے تحفے تحائف ملتے تھے. وہ جن بچے تھے استاد جی کے گھر کے کاموں میں اور استاد جی کے معاشی معاملات میں بھی بہت ہیلپ کرتے تھے. اور اس دن کے بعد استاد جی کی جو معاشی حالات تھے وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے گئے اور وہ بہت زیادہ کامیاب ہوتے گئے. یہ وقاص احمد کی سٹوریز تھیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو وقاص, آپ کی سٹوری بہت اچھی ہوتی ہیں. آپ اسی طرح ریگولر ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا کریں. اور میرے باقی لسنرز جن کو وقاص کی سٹوریز اچھی نہیں لگتی, سوری ٹو سے, اگر میں وقاص کی سٹوریز روز شیئر کرتی ہوں تو وقاص مجھ سے سٹوریز شیئر کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں وقاص کی سٹوریز شیئر کرتی ہوں. اگر آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیا کریں گے تو میں آپ کی بھی سٹوریز شیئر کروں گی. اور جب مجھے کوئی اور سٹوری شیئر نہیں کرے گا تو مجھے وقاص کی سٹوری شیئر کرنی ہوگی. آج جس طرح محمد اسلام نے مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کی ہے میں نے ان کی بھی نیو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. انشاءاللہ میرے ایک اور لسنر ہیں محسن راشد, وہ بھی ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کریں گے. میں وہ بھی اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کیا کروں گی. اور لسنرز پلیز کسی کو بھی کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کسی کی دل آزاری مت ہو. وقاص اگر مجھے سٹوریز شیئر کرتے ہیں تو آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا. آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے. لسنرز یہ تھیں آج کی اچھی سٹوریز. اور آج کی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے شان جٹ نے. شان جٹ کہتے ہیں کہ انسان کو, خاص کر مسلمان کو, اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو انسان اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ پھر اس کو اور زیادہ رزق عنایت کرتا ہے, اپنے خزانوں سے اور زیادہ رزق دیتا ہے. اور اللہ اپنے ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو کہ اللہ کی شکر گزار ہوتے ہیں. اور جس شخص کو شان کہتے ہیں کہ اللہ کی شکر گزاری جیسی نعمت مل جائے اس انسان جیسا دنیا میں کوئی بھی خوش نصیب نہیں ہے. یہ میسیج میرے سننے والوں کو شان نے سینڈ کیا ہے. تھینک یو شان, آپ نے بہت بہترین بات کی ہے اور اتنی اچھی بات کی ہے. ہم سب لوگوں کو اللہ کا لمحہ لمحہ شکر کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں بہت بہتر بنایا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے کہ نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے خواہش مند تھے. ہمیں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. شان مجھے آپ کی بات پرسنلی بھی بہت اچھی لگی ہے اور میرے سبھی سننے والے بھی آپ کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کریں گے اور آپ کے اس لیسن سے اچھا سبق حاصل کریں. اور لسنرز میرے ایک لسنر ہیں کیپریکون آفیشیل, ان کی بھی طبیعت کچھ خراب ہے اور میں سبھی سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا کرے, آمین, اور لمبی زندگی دے. اور میرے ایک اور لسنر ہیں زین علی, ان کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ ان کے پیرنٹس کو اللہ پاک جنت الفردوس میں
اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا کر رکھے، آمین۔ زین، میرے سبھی سننے والے آپ کے پیرنٹس کے لیے ضرور دعا کریں گے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بہت ہائی، بہت زیادہ اونچا مقام عطا کرے، آمین۔ اور لسنرز، اسی طرح سب جو ہمارے بچھڑے ہوئے ہم سے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم لوگ دعا کریں گے تو اللہ پاک ہماری دعا کو ضرور سنے گا اور ان کو بلند سے بلند مقام عطا کرے گا۔ یہ تھی آج کی اچھی باتیں، آج کی سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو کیسے لگی ہے اپنا فیڈ بیک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے، اور آپ بھی اچھی اچھی سٹوریز، اچھی اچھی باتیں میرے ساتھ شیئر کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اسی کے ساتھ نیلم کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اپنے فیوریٹ چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجئے، اور دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ میں تو آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔